और क्या तुम वो सारी दौलत दुनिया को दिखा पाई, या तुमने इसका एक बड़ा हिस्सा छुपा दिया? संदूकों में, जमीन में, दूर दराज जजीरों पे, जैसे हमारी दुनिया में छुपाया जाता है। मुराद ने इसका दूसरा हाथ भी थाम लिया था। बिना पलक झपके अब वो तालिया की आंखों में झांक रहा था। इसके हाथ सर्द थे मगर तालिया के गर्म थे। जी, छुपा दिया था। इसने असबात में गर्दन हिलाई। हालिम के मकान की तह में छुपाई गई पेंटिंग्स और नवारदात, बैंकों में रखा गया पैसा, इसे सब याद आ गया। मैंने तकरीबन सब कुछ ही छुपा दिया, क्योंकि दौलत छुपाने से महफूज रहती है मगर ताकत दिखाने से बढ़ती है। तुम दौलत की तमन्ना करती हो, मैं ताकत की करता हूँ। तभी तो दौलत छोड़ के अलवर सुंगाई जा बसा था, क्योंकि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानती। जब दौलत मिले तो सिर्फ दौलत मिलती है, मगर जब ताकत मिले तो दौलत खुद ब खुद खींची चली आती है। इसलिए ताकत छुपा के नहीं रखी जाती, इसको दिखाना ज़रूरी होता है। और ये आदमी, तालिया की आंखों पे नजरें जमाए, आईब्रो से कैदी की तरफ इशारा किया। ये एक आदमी नहीं है बल्कि ये एक कुर्बानी है। इसकी मौत जुल्म नहीं है बल्कि एक पैगाम है। जब नया हुक्मरान किसी इलाके पे आता है तो वो एक बस्ती को ज़रूर तबाह करता है, ताकि सारी सल्तनत में एक पैगाम चला जाए कि हुक्मरान बदल चुका है और वो किसी को रियायत नहीं देगा। मुझे अफसोस है इस ताइसियान के लिए, मगर इसको छोड़ देने से मैं दुनिया को क्या पैगाम दूंगा कि राजा मुराद एक फांसी चढ़े बंदा हारा के खास गुलाम को मार तक नहीं सका। क्या राजा मुराद इतना कमजोर निकला, चिड़िया के दिल जैसा कमजोर? वो ताज्जुब से पूछ रहा था। इसके ठंडे हाथों में तालिया के हाथ मुक़ीद थे और वो यक टक इसको देख रही थी। सारे अल्फाज साथ छोड़ गए थे। ताकत दौलत की तरह छुपाने वाली चीज़ नहीं है, ये मुजाहिरे से बढ़ती है, मजबूत होती है। और ये आदमी सिर्फ एक पैगाम है कि इस मुल्क पे हुक्मरानी करने वाला चेहरा बदल चुका है। धाक बिठाने के लिए ऐसे पैगाम देने पड़ते हैं। इसने तालिया का एक हाथ छोड़ दिया और दूसरे से थामे वापस कदम बढ़ा दिए। वो बिल्कुल गुमसुम सी इसके साथ चली आई, यहाँ तक कि वो दोनों इस कैदी के करीब आ रुके। सजदे में झुके रस्सियों से बंधे कैदी ने अपना चेहरा उठाया और आंखें चुंधिया के राजा मुराद को देखा। एक दिन ये वक्त तुम पे भी आएगा मुराद राजा, डरो उस वक्त से, वो गम और गुस्से से ऊंची आवाज में बोला था। राजा मुराद ने कमर पे दोनों हाथ बांध लिए और गर्दन झुका के सर से पैर तक इसका जायजा लिया। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? कैदी ने गहरी सांस ली और कदरे सीधा होके बैठा, फिर गर्दन कड़ाई और जरा ठहरे हुए अंदाज में कहने लगा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे दोनों बेटों और मेरी बीवी को। राजा मुराद ने एकदम करीबी सिपाही के नियाम से तलवार खींची और एक ही बार में कैदी की गर्दन पे फेर दी। इसके अल्फाज टूट गए, गर्दन से लकीर की सूरत खून निकला, साथ ही चेहरे पे शौक और खौफ उभरा, फिर लबों से खून बाहर को छलका। गर्दन से चंद छींटे तालिया के चेहरे पे गिरे। इसकी आंखें मारे शौक के पूरी खुल गईं। वो बेइख्तियार पीछे हटी। अगले लम्हे कैदी बैठे बैठे मुंह के बल जमीन पे गिर गया। खाक का जिस्म खाक में जा मिला। मुराद राजा ने इस्तजा से आईब्रो उचका के अपने पैरों में गठरी सूरत पड़ी नाइस को देखा। कैसे वाकई लगा था कि मुझे इसकी आखिरी ख्वाहिश सुनने में दिलचस्पी है। फिर इसने अपने लिबास से रुमाल खींच उतारा और तलवार पे शुरू से आखिर तक फेरा। रुमाल ने खून साफ कर दिया। तलवार की चमक लौट आई। इसने तलवार सिपाही की तरफ उछाल दी। इसकी गर्दन उतार के चौक में लटका दो और लोगों में मनादी करा दो कि सुल्तान मुर्सल शाह के बंदा खारा के खिलाफ साजिश करने वालों का यही अंजाम होता है। कह के वो मुड़ा, हाथ पीछे बांध लिए और सीने चढ़ने लगा। तालिया अभी तक हक्का बक्का खड़ी थी। चेहरा सफेद पड़ रहा था और गालों पे खून के छींटे नजर आ रहे थे। मलाका के बाजार पे सर पैर ढल रही थी। मजदूर अभी तक ज़ेरे तामीर हवेली पे काम में मसरूफ थे। भूखे प्यासे थके हारे
वो नढाल से एक एक शय उठा के मतलूबा जगहों पे फराहम कर रहे थे। फातिह एक रेड़ी पे लकड़ियां लाते जंजीरों के भस बदिक्कत इसको धकेलता आगे बढ़ रहा था। बार बार आस्तीन से पेशानी का पसीना भी पूंछता, फिर दांत पे दांत जमाए जब्त से आगे धकेलने लगता। दिफातन किसी ने इसका कंधा थपथपाया तो वो जरा चौंक के घूमा। सामने 2 पहरेदार खड़े थे। एक वही था जो सुबह खाना देने आता था, दूसरा कोई और था। क्या? इसने कंधे उचका के पूछा। जवाब में पहरेदार दोनों हाथों के इशारे से कुछ समझाने लगा। फातिह ने आंखें चुदिया के बारी बारी दोनों को देखा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? इशारे से तस्दीक चाहिए। पहरेदार ने इस्बात में सर हिला दिया। अच्छा चलो। फातिह ने गर्दन को जुम्बिश दी और रेड़ी को जरा धकेल के एक तरफ खड़ा करने लगा। ऐसा करते हुए इसने रेड़ी पे रखी लकड़ियों में से एक नुकीला तेज लकड़ी का टुकड़ा उठा के मुट्ठी में दबा लिया और फिर उनके हमराह चलने लगा। वो दोनों इसे वापस अहाते में ले आए। इसने सख्ती से नुकीला टुकड़ा मुट्ठी में भींच रखा था। जिस्म का रुआ रुआ अलर्ट था। अभी किसी ने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो इसको इनके अंदर उतारने से दरेग नहीं करेगा। अहाते का अंदरूनी दरवाजा खोल के वो एक राहदारी में आगे बढ़ते गए। फोन फातिह के असाब तन रहे थे। वो गैर आरामदेह महसूस कर रहा था मगर रुका नहीं, उनके साथ चलता गया। एक के बाद दूसरी राहदारी। यह हवेली का अंदरूनी हिस्सा था और काफी खूबसूरत था। दीवारों में बने खानों में चीनी के खूबसूरत बर्तन सजे थे। छत से जलते हुए फानूस लटक रहे थे। वो इतराफ का सरसरी जायजा लेता आगे बढ़ता गया। वो इसे एक बड़े कमरे में ले आए। मुस्ततील कमरा जो बहुत वसी था। वह इस्तजाब से गर्दन घुमा घुमा के देखने लगा। मुट्ठी में भींचे लकड़ी के टुकड़े पे गिरफ्त ढीली पड़ गई। वहां लकड़ी की ऊंची लंबी मेजें बिछी थीं, चूल्हे बने थे, टोकरियों में सब्जियां रखी थीं, पकवान चढ़े थे। इश्तिहा अंगेज खुशबू, धुआं, ये यकीनन इस हवेली का बावर्ची खाना था। ये 7 वाला कमरा तुम्हारा है और ये लिबास तुम आज से पहन के काम करोगे। पहरेदार ने एक तयशुदा लिबास इसकी तरफ बढ़ाया तो वो चौंका। लकड़ी का टुकड़ा आहिस्ता से पहलू में गिरा दिया और फिर एहतियात से लिबास थाम लिया। बावर्ची खाने में मौजूद तमाम लोग इस तरह के सुरमई लिबास में मलबूस थे, पाजामा और ढीली सी लंबी कमीज। वह सब हाथ रोककर इसको देखने लगे। एक सफेद बालों वाला आदमी करीब आया और अपनी जबान में पहरेदार से कुछ पूछा। पहरेदार ने जवाबन कुछ बताया और फिर फातिह की कलाइयों की जंजीर चाबी से खोलने लगा। फिर इसने इसके पैर आजाद किए। उनका काम खत्म हुआ। वो फातिह को इस बूढ़े के हवाले करके चले गए। बूढ़ा इसे अपने साथ एक और कमरे में ले आया जहाँ हमाम था। भाप उड़ाता पानी, साफ कपड़े, संदल की खुशबू लिए टिकियाँ। कुछ देर बाद वो दोबारा बावर्ची खाने में दाखिल हुआ तो इसके गीले बाल पीछे को सिमट चुके थे और सुरमई पजामे कमीज में वो तरोताजा और निखरा हुआ लग रहा था। बूढ़े ने फौरन एक प्याला उसकी तरफ बढ़ाया। फातिह ने इसे थाम लिया तो देखा अंदर सूप था जिसमें गोश्त के टुकड़े तैर रहे थे। इसने बेइख्तियार दूसरे कारकुनों को देखा जो अब चौकियों पर बैठे अपना खाना खा रहे थे। इनके प्याले इससे छोटे थे और इनमें झलकता सूप पतला था और कम भी। बूढ़े ने इशारा किया तो वो एक लकड़ी के स्टूल पे बैठा और प्याला लबों से लगाया। लजीज सूप अंदर तक उतर के जिसमें तवानाई भरता गया। घूंट भर के फातिह ने यूं ही खिड़की को देखा तो उकबी तरफ बागीचा सा नजर आ रहा था जिसमें दुम्बे और बकरे बंधे खड़े थे। कतार में बंधे पहले बकरे को एक आदमी झुक के घास खिला रहा था। हरी हरी ढेर सारी घास। इस आदमी की पुश्त फातिह की तरफ थी। बकरा नहीं देख सकता था कि इसकी पुश्त पे एक तेज धार टोका बंधा है, ऐसा टोका जिससे बकरे को बआसानी ज़िबा किया जा सकता था। वो फातिह ने एक नजर इसके आगे डाले गए घास पर डाली और दूसरी अपने प्याले में तैरते उबले गोश्त के टुकड़ों को। इसका दिल एकदम खाने से बेजार होने लगा। वो बेदिली से प्याला वापस रख देना चाहता था मगर किसी भी वजह से रिस्क से मुंह नहीं मोड़ते। रिस्क अल्लाह भेजता है। वो जबरन सूप पीने लगा। महल के गुंबद धूप में पिघल पिघल रहे थे। खुली खिड़कियों के बाइस अंदर भी सारे में रोशनी फैली थी। अगर तहखाने में जाती गोल गोल सीढ़ियों से नीचे जाओ तो वहां बनी जेल
اندھیر پڑی تھی، دیوار پہ مشلیں روشن تھیں، جس سے اتنا نظر آتا تھا کہ بڑے سے کمرے میں دو اطراف میں کوٹریاں بنی ہیں جن کے سلاخدار دروازے ہیں اور درمیان میں گزرنے کا راستہ ہے۔ ایسی ہی کوٹری میں بیڑیوں میں بندھا ایڈم موجود تھا، زمین پہ اکڑوں بیٹھا، ہاتھوں میں سر گرائے۔ وہ حیران پریشان سا لگ رہا تھا، بار بار پیشانی پہ بل آتے، کبھی آنکھوں میں غصہ در آتا اور کبھی مضطرب ہو جاتا۔ سارا دن گزر گیا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کوئی حال پوچھنے آیا۔ باقی دونوں قیدی جو اس کے ساتھ کوٹری میں بند تھے مسلسل آہو بقا کر رہے تھے اور بار بار اپنا قصور تو وہ بھی پوچھے جا رہا تھا، مگر پہرے داروں کے کانوں پہ جوں تک نہ رینگتی تھی۔ اوپر محل کی 12 دریوں سے گزر کے شہزادی تاشا کے خوابگاہ میں آؤ تو کھڑکیوں کے ریشمی پردے ہٹے ہوئے تھے اور ڈھلتے سورج کی دم توڑتی روشنی اندر جھانک رہی تھی۔ تالیہ اسی زردار لباس میں ملبوس بے چینی سے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ کنیز شریفہ ہاتھ باندھے سامنے کھڑی تھی، نظریں دائیں سے بائیں گھماتی وہ تالیہ کو ٹہلتے دیکھ رہی تھی۔ آپ پریشان ہیں شہزادی؟ صرف پریشان؟ میں بہت زیادہ پریشان ہوں شریفہ۔ میرے سامنے میرے پاپا نے ایک شخص کی گردن مار دی۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے گال رگڑا جسے وہ کتنی ہی دفعہ دھو چکی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ یہاں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے، اور مجھے دیکھو، میں بھرے بازار سے 3 دکانداروں کو گرفتار کروا لائی اور اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کروں۔ وہ قریباً روحانسی ہو گئی تھی۔ شہزادی، جب بھی کوئی قیدی گرفتار ہو کے آتا ہے تو بندہ ہارا اس کو سزا سنا دیتے ہیں، یا اگر ان کے مزاج اچھے ہوں تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ شریفہ محل میں عرصے سے کام کر رہی تھی۔ 5 دن پہلے آنے والے نئے بندہ ہارا سے عہد وفا کرنے سے پہلے وہ پچھلے بندہ ہارا کی کنیز بھی رہی تھی۔ آپ ان کو معاف کر سکتی ہیں یا سزا سنا سکتی ہیں۔ معاف کرنے سے تو میں کمزور لگوں گی۔ ہرگز نہیں۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا، پھر پلنگ کے کنارے پر بیٹھی اور دونوں ہتھیلیوں سے دائیں بائیں پلنگ کی ریشمی چادر کو بھینچ لیا۔ وہ مضطرب بے چین لگتی تھی۔ ان تینوں نے گستاخی کی تھی اور ان کو اس کی کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ شریفہ نے گہری سانس لے کر افسوس سے سر جھٹکا۔ شہزادی کا رہا سہا روب جو کل تک شریفہ نے محسوس کیا تھا، اس کے بچگانہ رویے کے باعث اب اس کے دل سے جانے لگا تھا۔ سو وہ گردن پوری اٹھا کے کھل کے بولنے لگی، شہزادی، اب آپ ایک قدم اٹھا چکی ہیں، اب آپ کو شرمندگی سے بچنے کے لیے اس پہ قائم رہنا چاہیے۔ شرمندگی؟ شہزادی یونسوفو کو جانتی ہیں آپ؟ وہ چینی بادشاہ کی صاحبزادی ہیں۔ چند ماہ قبل وہ سلطان مرسل سے شادی کرنے کے لیے اپنی والد کی رضامندی کے ساتھ ایک بڑے چینی قافلے کے ہمراہ ملاقہ آئی ہیں۔ وہ بوکی چینیاں چینی پہاڑی والے محل میں قیام پذیر ہیں، مگر ان کا اکثر یہاں آنا جانا رہتا ہے۔ یہ چند ماہ ان کی شادی کی تیاریوں میں گزر گئے۔ 2 ہفتے بعد ان کی اور سلطان مرسل کی شادی ہے۔ شہزادی یونسوفو نے ان چند ماہ میں اپنے بہت تعلقات بنا لیے ہیں اور وہ سلطان کے فیصلوں پہ اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ہی الور سنگائی کے لوگوں پہ ظلم ڈھایا اور وہ آپ کے والد کی دشمن ہیں۔ ان کو خبر مل گئی کہ آپ جذباتی فیصلے کرتی ہیں تو وہ آپ کو شرمندہ کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیں گی۔ تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تالیہ کے کندھے ڈھیلے پڑے اور رنگت پھیکی پڑ گئی۔ شہزادی، وہ سبھاؤ سے سمجھانے لگی، آپ کو قیدیوں کو سزا دینی ہوگی۔ سزا؟ ہاں، یہ ٹھیک ہے، میں ان کو سخت سے سخت سزا سناؤں گی، ان سے بھاری مشقت کروائی جائے گی۔ ایسے ٹھیک رہے گا؟ بالکل شہزادی، یہ بہترین رہے گا۔ تالیہ ایک دم کھڑی ہوئی اور جیسے اعتماد کو بحال کرتے ہوئے گردن کڑا کے بولی، میں خود اپنے سامنے ان کو سزا سنواؤں گی۔ مجھے قید خانے میں لے چلو۔ جو آپ کا حکم شہزادی۔ شریفہ نے گہری سانس لے کر تالیہ کے چہرے کو دیکھا جو تائیسیان کی گردن مار دینے کے بعد سے پرچھایا ہوا تھا، اب کھل اٹھا تھا۔ ایڈم سر چکائے نڈھال پڑا تھا جب اس نے قریب آتے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ چونک کے سیدھا ہوا۔ کونے میں لگے گول سیڑھیوں سے چند افراد نیچے اتر رہے تھے۔ ایڈم تیزی سے کھڑا ہوا، اسے سرخ اور سنہری لباس کی جھلک دکھائی دی تھی۔ نیچے آنے والوں میں سب سے آگے تالیہ تھی۔ اس کا لمبا لباس زمین پہ جھاڑو دے رہا تھا اور وہ ہاتھ باہم پھنسائے بہت شان سے چلتی ہوئی
سلاخدار دروازے تک آئی تھی۔ سر کا تاج نیم اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا۔ باقی دونوں قیدی بھی شہزادی کے احترام میں ہاتھ باندھے کھڑے ہو گئے تھے۔ اتنا تو بتا دیں کہ آپ نے مجھے کیوں پکڑوایا ہے شہزادی صاحبہ؟ ایڈم سلاخوں کو پکڑے روحان سا ہو کے بولا۔ صبح سے بھوکا پیاسا پڑا ہوں، کوئی پوچھنے تک نہیں آیا۔ اچھا فائدہ ہوا ہمیں آپ کی شہزادی ہونے کا۔ شہزادی نے اچنبھے سے اسے دیکھتے ہوئے ساتھ کھڑے سپاہیوں کو مخاطب کیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں خود نہیں سمجھ پا رہا۔ سپاہی نے لا علمی ظاہر کی۔ ایڈم نے افسوس سے ان دونوں کو دیکھا جو نہ سمجھی سے ایڈم کو دیکھتے ہوئے بات کر رہے تھے۔ آپ کی یہ اداکاری میرے اوپر کراں گزر رہی ہے چیتالیہ۔ آپ سمجھتی کیا ہے مجھے؟ میں انسان نہیں ہوں کیا؟ میرے اندر سیل ڈالے جاتے ہیں کیا؟ وہ کوفت سے سپاہیوں کی طرف گھومی۔ پھر ایڈم نے دیکھا کہ وہ باری باری تینوں کی طرف اشارہ کر کے ان کو ہدایات دے رہی ہے۔ زبان انجان تھی، مگر جیسے ہی باقی دونوں قیدیوں نے اس کے الفاظ سنے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے نیچے کو جھک گئے۔ ایڈم ہجان میں کھڑا رہ گیا۔ وہ آخر کیا حکم دے رہی تھی؟ تالیہ انہی اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی سلاخ دار دروازے کے قریب آئی اور اپنی مرمری ہاتھ سے ایک سلاخ تھامی۔ پھر قدرے برہمی سے ایڈم کو دیکھ کے اسی انجان زبان میں کچھ بولی، جیسے اس کی سرزش کر رہی ہو اور سنگین نتائج کی دھمکی دے رہی ہو۔ مجھے کچھ کھانے کو ہی بھجوا دیں یار، وہ پنجرے والے کم از کم کھانا تو اچھا دیتے تھے۔ وہ روحان سا ہو گیا۔ تالیہ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور پلٹ گئی۔ اس کی میت میں سپاہی بھی مڑ گئے اور چند لمحوں میں وہ لوگ جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے۔ ایڈم سلاخوں کے قریب آیا اور آہستہ سے اپنا جوتا اس شے کے اوپر رکھا جو تالیہ کے ہاتھوں سے پھسل کے نیچے جا گری تھی۔ وہ چند لمحے دم سادے وہاں کھڑا رہا۔ پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ دوسرے قیدی نڈھال سے واپس بیٹھ گئے ہیں اور پہرے دار اس طرف متوجہ نہیں ہیں، تو وہ دھیرے سے وہیں بیٹھتا گیا اور پھر آہستہ سے وہ شے اٹھائی۔ وہ ایک ننھا سا کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ ایڈم نے اسے کھولا اور مشل کی پڑپڑاتی روشنی میں غور سے پڑھا۔ اس پہ انگریزی میں لکھا تھا، مجھے پلان بنانے آتے ہیں ایڈم، مگر تمہیں صرف کتابیں پڑھنا آتی ہیں۔ ایڈم نے پیغام کو مٹھی میں دبا لیا اور بے چینی سے پہلو بدلا۔ جی تالیہ کے ہر پلان میں مجھ پہ طنز کرنا ضروری ہوتا ہے کیا؟ شام ڈھلتے ہی محل کی بیرونی دیوار پہ لگی قندیلیں روشن ہونے لگیں تو سارا محل دور سے جگمگاتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ محل کے اندر بہت سے چوکور باغ تھے۔ ایسے ہی ایک باغ کے وسط میں تالاب بنا تھا جس کے اندر سنگ مرمر کا نیلاہٹ مائل فرش بچھا تھا۔ دیواروں پر جگمگاتی مشلوں کے باعث تالاب کا پانی جھلملاتا دکھائی دیتا تھا۔ تالاب کے زینوں پہ تالیہ بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ تھوڑی ٹکائے، آنکھیں بند کیے وہ مغموم سی بیٹھی نظر آتی تھی، یا شاید بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ برآمدے سے شریفہ تشتری اٹھائے گزر رہی تھی۔ تالیہ کو بے خبر پا کر اس نے رفتار تیز کر دی۔ محل کے اندر دیواروں پہ جا بجا قندیلیں اور لالٹین لگے تھے، کئی موم بتیوں کے سٹینڈ تھے، چھتوں سے روشن فانوس لٹک رہے تھے۔ یہ زرد روشنی ماحول کو مزید پرفسوں اور خوابناک بنا رہی تھی۔ شریفہ تیزی سے اوپر آئی اور شہزادی تاشا کی خوابگاہ کا دروازہ کھولا۔ پہرے داروں کو وہ پہلے ہی بھیج چکی تھی۔ دروازہ بھیڑ کے وہ اندر آئی اور جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ اس میں بڑے بڑے دراز بنے تھے، وہ ایک ایک کو کھولنے لگی۔ شام میں اس نے دیکھا تھا کہ تالیہ نے اس کے آتے ہی کوئی شے جلدی سے گاؤ تکیے کے پیچھے چھپائی تھی۔ وہ کوئی ریشمی گلابی رومال میں بنی شے تھی جو شریفہ کے ذہن میں کھٹک گئی تھی۔ آخر شہزادی کا راز کیا تھا؟ اس نے بستر کے ساتھ رکھا صندوق کھولا اور چیزیں اوپر تلے کیں۔ کونے میں وہ اسے نظر آ ہی گیا، گلابی ریشم میں لپٹا ہوا کوئی بنڈل ہو جیسے۔ شریفہ مسکرائی اور اسے نکال کے چہرے کے سامنے لائی۔ یکدم کمرے میں جلتی قندیل بجھ گئی، ایک دم سارے میں اندھیرا چھا گیا۔ شریفہ چونک کے گھومی، کھڑکی کے پٹ اچانک سے کھل گئے تھے۔ تیز ہوا کے باعث پردے اڑتے جا رہے تھے، آسمان پہ بادل گرج رہے تھے، وقفے وقفے سے بجلی بھی چمکتی۔ ہوا نے ہی قندیل بجھائی تھی۔ شریفہ قندیل لیے آگے بڑھی، مگر اسی پل بجلی چمکی تو سامنے کوئی ہیولا سا نظر آیا۔ وہ بالکل ساکت رہ گئی۔ اندھیرا دوبارہ چھا گیا۔ کنیز ریشمی رومال میں لپٹی ہے، سینے سے لگائے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ دل زور سے دھڑکا۔ کل رات کیا ہوا تھا شریفہ؟ بجلی دوبارہ چمکی تو پل بھر کو کمرہ روشن ہوا۔ کھڑکی کے سامنے وہ کھڑی تھی،
اس کے کھلے سنہری بال ہوا سے پیچھے کوڑ رہے تھے، آنکھیں شریفہ پہ جمی تھیں، اور آواز، یہ وہ آواز نہیں تھی جس میں وہ 2 دن سے اس سے بات کرتی آ رہی تھی۔ یہ تو لگتا تھا جیسے کوئی اور عورت ہے۔ کل رات تمہیں یاد ہے کیا ہوا تھا شریفہ؟ نیم اندھیرے میں وہ سرخ لباس کو دونوں پہلوؤں سے اٹھائے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ شریفہ خوف سے پیچھے ہونے لگی۔ تم رات کے دوسرے پہر کسی کھٹکے سے اٹھی تھی۔ تم نے اپنے کمرے میں کوئی آہٹ سنی تھی، یاد ہے؟ تم نے ادھر ادھر دیکھا، پھر بلی کی آواز آئی تو تم مطمئن ہو گئی۔ تالیہ بنا پلک جھپکے سے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ شریفہ پیچھے ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی۔ تم دوبارہ سو گئی۔ پھر تم نے کوئی آہٹ نہیں سنی، کیونکہ بلی کوئی آہٹ پیدا ہی نہیں کرتی، وہ دبے قدموں آتی ہے، سانس بھی نہیں لیتی۔ آہستہ آہستہ وہ تمہاری موجودگی میں بجلی کڑکی تو کمرہ روشن ہوا اور کھلے بالوں والی حسین شہزادی نظر آئی۔ اس کی تیز نظریں اور وہ آنکھیں، شریفہ کا خون منجمد ہونے لگا۔ تمہاری موجودگی میں وہ تمہارے سارے سامان کی تلاشی لے لیتی ہے، مگر سانس لینے کی آواز بھی نہیں نکالتی، اور اسی خاموشی سے واپس چلی جاتی ہے، مگر اس شے کے ساتھ، شہزادی میں آپ کے کمرے میں صرف صفائی کے لیے، مگر پھر تالیہ کے الفاظ پہ چونکی، کرنٹ کھا کے اپنے ہاتھوں میں موجود شے کو دیکھا۔ جی، اسے کھول کے تو دیکھو کہ یہ کیا ہے۔ باہر وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی، بارش کی بوندیں تڑ تڑ برسنے لگی تھیں۔ ایسے میں شہزادی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی قندیل کے پاس رکی اور سلائی لگا کے اسے آنچ دکھائی۔ شعلہ سا بھڑکا اور سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ شریفہ نے تیزی سے رومال اتارا، اندر چند کاغذ سیدھے رکھے تھے، وہ دراصل کاغذات کا ایک بنڈل تھا۔ شہزادی آگے بڑھی اور کھڑکی بند کر دی، پھر پردے جھٹکے سے برابر کیے۔ ہوا کا راستہ رک گیا، بارش کی تڑتڑاہٹ ختم ہو گئی، اب صرف زرد روشن کمرہ تھا، اور شریفہ جو ان کاغذوں کو کھول کے دیکھ رہی تھی، پہلے صفحے پہ نگاہ دوڑائی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بے یقینی سے چہرہ اٹھا کے تالیہ کو دیکھا، جو گردن اٹھائے شان سے مسکرا رہی تھی۔ یہ تمہارے خطوط ہیں جو تمہارے نام لکھے ہیں کسی نے، بھلا کس نے؟ شہزادی نے لمحے بھر کو سوچا۔ سابق بندہ ہارا کی فوج کے جرنیل بھوپالن نے، وہ پہلے اسی محل میں رہتا تھا، تم سے محبت بھی کرتا تھا، مگر اب وہ تمہیں خط لکھ کے مراد راجہ کی فوج اور اس کے رازوں کے بارے میں سوال کرتا رہتا ہے۔ وہ مفرور ہے اور میرے پاپا کے آدمی اس کی تلاش میں ساری سلطنت میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن اس کو ڈھونڈ نہیں پا رہے۔ کیا ان کو معلوم ہے کہ وہ تم سے رابطے میں ہے؟ خطوط شریفہ کے ہاتھ سے پھسل گئی، وہ ایک دم دوڑتی ہوئی آئی اور تالیہ بنت مراد کے قدموں میں گر گئی۔ شہزادی میری جان لے لیجیے، مگر خدا را میرا یقین کریں، میں نے اس کو کبھی کوئی راز نہیں بتایا۔ تالیہ تیزی سے جھکی اور جھٹکے سے اسے کندھے سے دبوچ کر اوپر کھڑا کیا۔ جان لے لوں گی تمہاری اگر تم دوبارہ میرے قدموں میں گری۔ میرے سامنے ایک انسان کی طرح کھڑے ہو کے بات کیا کرو شریفہ، یوں جانوروں کی طرح قدموں میں نہ گرا کرو۔ وہ غصے سے گھرائی تو شریفہ ہاتھ باندھے سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے سفید پڑ چکا تھا۔ شہزادی میں قسم کھاتی ہوں میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، میں جانتی ہوں۔ تالیہ نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تو گہری سانس بھری۔ جو خط تم نے اسے کل لکھا تھا اور ابھی بھیجا نہیں تھا، وہ میں نے پڑھ کے واپس رکھ دیا تھا۔ تم اسے کچھ نہیں بتاتی، میں جانتی ہوں، کیونکہ تمہیں محل کا عیش و آرام پسند ہے۔ تم اس سے صرف محبت بھری باتیں کرنا چاہتی ہو، مگر وہ صرف تم سے دفاعی حکمت عملی کے رازوں کے بارے میں جاننے کے لیے رابطہ رکھتا ہے۔ البتہ وقفہ دیا، وہی صرف اس کے خط پڑھے تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ رازوں کی تجارت 2 طرفہ ہے۔ شریفہ نے گھبرا کے نفی میں سر ہلایا۔ خدا را راجہ کو مت بتائیے گا، اب جو کہیں گی میں کروں گی۔ خدا کے لیے شہزادی مجھے معاف کر دیں، بدلے میں آپ مجھ سے جو چاہیں کروا لیں۔ تالیہ نے نزاکت سے چہرے پہ آئی سنہری لٹ پیچھے کی۔ تمہاری باتیں مجھے اچھی لگ رہی ہیں، مگر یہ تم دل سے نہیں کہہ رہی، تم اندر ہی اندر یہ سوچ رہی ہو کہ صبح ہوتے ہی تم یہ خط میرے کمرے سے چرا لو گی اور دوبارہ سے میرے باپ کے ساتھ مل جاؤ گی، ہے نا؟ شہزادی میں
تمہیں کیا لگتا ہے بے وقوف، میں نہیں دیکھ رہی کہ تم کس کس وقت میرے باپا سے مل کے آتی ہو اور ان کو میری ہر بات کی خبر کر دیتی ہو؟ چھپ کے کسی کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے کام میں تم مجھ سے اچھی نہیں ہو سکتی۔ تم ابھی تاشا بنت مراد کو جانتی نہیں ہو۔ شریفہ نے خفت سے آنکھیں جھکا دیں۔ شہزادی آگے بڑھی اور نیچے گرا بنڈل اٹھایا، پھر واپس صندوق تک گئی اور اسے اندر ڈال کے بے نیازی سے ڈھکن گرا دیا۔ اب اسی شان سے واپس گھومی۔ یہ خط اب اسی جگہ رہیں گے اور تم چاہو تو ان کو واپس چرا سکتی ہو، لیکن بات یہ ہے شریفہ کہ تاشا بنت مراد سے کوئی کچھ بھی نہیں چرا سکتا، کیونکہ وہ پلنگ تک آئی اور تکیے تلے سے ایک بنڈل نکالا، پھر اوپری کاغذ اٹھا کے شریفہ کے سامنے لہرایا۔ کیونکہ تاشا صرف شہزادی نہیں ہے، وہ ایک ساحرہ بھی ہے جسے دنیا کا ہر کام آتا ہے۔ شریفہ نے چہرہ اٹھا کے اس کاغذ کو دیکھا اور جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت اور الجھن سے پھیلتی گئیں۔ یہ اس جرنیل کا خط ہے شریفہ، اور اس پہ اس کی مہر بھی لگی ہے، اور اس میں وہ تمہاری راجہ مراد کے خلاف مدد پہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ یہ خط تو میں نے کبھی نہیں پڑھا۔ درست، کیونکہ اس نے یہ خط تمہیں کبھی نہیں لکھا۔ یہ خط میں نے لکھا ہے، اس کی لکھائی میں، اس کی مہر لگا کے۔ چند منٹوں میں میں نے ایک پورا خط لکھ لیا۔ نقول تیار کرنا میرے اوپر بہت آسان ہے شریفہ۔ قنیز نے حیرت، الجھن اور خوف سے اسے دیکھا، ہاتھ پھر سے جوڑ لیے۔ شہزادی، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی۔ جس دن یہ خط میرے صندوق سے غائب ہوئے نا، اس دن میں اس طرح کے 50 نئے خط بنا کے راجہ مراد کو دکھا دوں گی۔ جرنیل کی خفیہ مہر اور لکھائی وہ پہچانتے ہیں، اور میں ان خطوط میں وہ باتیں لکھوں گی کہ راجہ تمہاری گردن ایک لمحے میں اتار دے گا۔ کہہ کے اس نے جعلی خط زور سے بستر پہ پھینکے۔ شریفہ کو خوف سے جھٹکا سا آیا۔ میں تاشا پسونا ہوں، اور جو چیز ایک دفعہ دیکھ لوں وہ مجھے نہیں بھولتی۔ میرے دماغ سے تم ان خطوط کو، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس نے کن پٹی پہ انگلی سے دستک دی، کبھی نہیں چرا سکتی۔